अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, फूलों के शहर पेशावर से मुखातिब हूँ और आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है शुगर, मोटापा और एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर अवैस नईम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, जो पेशावर का एक मुमताज़ तालीमी और तिब्बी इदारा है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले चूँकि हमारे प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं तो हम शुगर या डायबिटीज़ से ही स्टार्ट ले लेते हैं कि बीइंग एन एक्सपर्ट आपने माशाल्लाह एंडोक्रिनोलॉजी में भी बहुत काम किया, काफ़ी सारी सब स्पेशलिटीज़ में, सुपर स्पेशलिटीज़ में भी आपका एक्सपीरियंस है। तो अदाद-ओ-शुमार की अगर बात करें तो डायबिटीज़ की इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे मुल्क में क्या तनासब है आबादी के लिहाज से, अगर देखा जाए कि कितने परसेंट हमारी ऐसी आबादी है जो शुगर का शिकार है और कितने परसेंट आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसी है हु आर साइलेंट मिलियंस, जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है लेकिन वो डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं। देखिए, जो स्टैट्स आ रहे हैं, स्टैट्स के हिसाब से तो पाकिस्तान माशाल्लाह यहाँ लीड कर रहा है माशाल्लाह पूरे तो ना कहें दुनिया। डॉक्टर तो मतलब साहब, मंफी किसी चीज़ों जगह पे किसी में जगह तो हम लोग आगे हैं, मैं पर ये शुड कहता हूँ नॉट कि हैव जब बीन। हेपेटाइटिस की बात करें हम आगे, ओबेसिटी की बात करें हम आगे, तो सो दैट मींस दैट वी हैव टू लॉट टू चले वर्क कुछ ऑन। चीज़ों हमने में तो हम आगे हैं। कुछ चीज़ में है और बहुत काम कर। जो स्टैट्स कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 34 मिलियन जो है इस टाइम पे हमारे पास डायबिटीज़ हैं, पर दैट इज़ नॉट कि अभी ये यहाँ रुक जाएगा। दैट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्योंकि जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये कह रही हैं कि कुछ साल के अंदर विल बी रीचिंग 70 मिलियन। सो अगर उसको मिलियंस पे हमें अगर ना करें तो आसान अल्फाज में इसको कह दें तो हर तीसरा बंदा जो है वो इवेंचुअली डायबिटिक है या प्री डायबिटिक। तो नंबर्स तो अलार्मिंग है, ठीक है। और मसला भी, और अगर और भी ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि अपनी जो लोकल रीजन है उसमें हम लीड कर रहे हैं। सो इवेंचुअली जब आपके नए डायबिटीज़ के नंबर आते हैं तो उसमें आगे तो हमारी आबादी कम है चाइना और इंडिया के हिसाब से, पर अगर आप नए केसेस के हिसाब से देखें तो हम लीड कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि जिसको बहुत तशवीशनाक बात है जी कि पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखें तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी मेरा ख्याल है दोनों में ही हम लीड कर रहे हैं। डायबिटीज़ में डेफिनेटली, ओबेसिटी ऐसा है कि उसके एग्जैक्ट नंबर्स हमें पता नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर आप देखें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली उसके नंबर भी कहीं 23% पे आ रहे हैं। तो आपका हर चौथा बंदा जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में फिट जैसे होता है। मतलब तकरीबन 3.5 करोड़ तो वो हैं जो डायग्नोज हो गए हैं, जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन अगर हम उनको भी शामिल कर लें जिनको नहीं पता तो शायद ये 7 करोड़ के करीब भी हो सकते हैं। जी, इसी तरह ही है, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है डॉक्टर साहब। अच्छा, जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो अगर हम टाइप्स की बात करें डायबिटीज़ की, उसमें कितनी टाइप्स होती हैं और हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा बड़ा मसला किस किस्म की डायबिटीज़ है? देखिए, जो कोई भी पॉपुलेशन है डायबिटीज़ की तो अपनी किस्में वही रहती है। एक जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसको ये समझना ज़रूरी है कि यूजली जो थोड़ा यंग लोगों में आता है, थोड़ी हायर एज में भी आ सकता है, पर ये वो है जहाँ आपके बॉडी अटैक करके आपके पेनक्रियास के सेल्स को ख़त्म कर देती है तो आपकी इंसुलिन नहीं बनती। तो ये वो वाली डायबिटीज़ और आसान अल्फाज में जिसको इंसुलिन चाहिए होगी इवेंचुअली, ठीक है। हर इवन टाइप 2 को भी आखिर में इंसुलिन चाहिए होती है, पर ये स्टार्ट से ही इंसुलिन वाली डायबिटीज़ यानी कि हमारी जिस्मानी एक बुनियादी खराबी होती है जिसकी वजह से इंसुलिन आपकी रिक्वायर्ड मतलूबा मिकदार में नहीं बनती। नहीं, इसमें आपके आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटोइम्यून में सेल जो डिस्ट्रॉय हो लबलबे के जाता सेल है, हैं। लबलबे के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर आपकी इंसुलिन बनती नहीं है। तो जो टाइप 2 है उसमें जितनी मिकदार या तो रेजिस्टेंस होती है, तो जब रेजिस्टेंस होती है तो उसमें जो इंसुलिन बनती भी है तो वो उतनी करामत नहीं होती। उसकी मुख्तलिफ वजह, ओबेसिटी है, आपकी ड्रग्स हैं, वो बहुत सी चीज़ें जो टाइप 2 की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। और ये तो लेटर एज के अंदर आमतौर पे ये अपीयर हो लेटर रही एज के होती अंदर है आती है और वो और बड़ी ये जल्दी सामने आ जाती है वो टाइप 1 जल्दी में। आ जाती है। मोस्टली हार्ड एंड फास्ट फूड मेडिसिन में कोई नहीं होता, पर जनरली वो कम एज में आती है, उसको स्टार्ट से इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 लेट एज में आती है, स्लो आती है, इसको इनिशियली आप ऑरल मेडिकेशन से ट्रीट कर लेते हैं। फिर जो तीसरी वाली है वो है जब वो जो हमल के दौरान में डायबिटीज़ आपके सामने आती है, तो वो हमल के बाद कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है, यूजली ख़त्म हो जाती है, पर उनमें चांसेस होते हैं 50% चांस होते हैं कि ये डायबिटीज़ डेवलप कर जाए। फिर वो वाली डायबिटीज़ है कि जो दूसरी कंडीशंस के साथ एसोसिएट है, जैसे लबलबी की कोई बीमारी हो जाए, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, या आप दवाइयाँ ले रहे हों, एंटी एपिलेप्टिक्स पे हों, या मिर्गी की दवाइयों पे हों, या जोड़ों की बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह पे हों,
تو ان کی وجہ سے اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ تو مختلف قسم سے ہے، پر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو لوگ اکثر پہچانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی بھی میڈیسن میں جو بیماری ہوتی ہے اس میں ہم عام طور پہ اگر ایسی جو میئریبل بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ہائپر ٹینشن ہے وہ ایک میئرمنٹ ہے، اسی طرح شوگر میں ہم میئر کرتے ہیں چیزوں کو، چاہے وہ بلڈ شوگر ہو، چاہے وہ HbA1c ہو، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، نمبر سے پتہ چلتا ہے۔ ایک ریڈنگ کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو کسی کو لیبل تو نہیں کر سکتے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، تو اس میں یارڈ سٹک کیا ہے کسی کو لیبل کرنے کے لیے کہ جناب آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز؟ ابھی ہم زیادہ فوکس ٹائپ 2 پہ رکھیں گے کیونکہ وہی زیادہ پریولنٹ ہے، ٹائپ 1 کے تو کچھ میرا خیال ہے کچھ تناسب کم ہے، بہت کم ہے، اور گیسٹیشنل جو ہے وہ صرف خواتین کی حد تک محدود ہے، تو ٹائپ 2 کے اوپر ہی ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو وہ یارڈ سٹک کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کو لیبل کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کو شوگر ہو گئی ہے؟ یارڈ اسٹک یوزلی ہماری ریڈنگز ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی 2 فاسٹنگ ریڈنگز 126 کے اوپر آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ خراب ہے فاسٹنگ خالی پیٹ، فاسٹنگ۔ اور اگر اس آپ کی کی ڈیفینیشن فاسٹنگ کی کیا ہے، فاسٹنگ کتنے گھنٹے کا؟ آپ کو دیکھیے 2 گھنٹے کے بعد تو آپ یوزلی آپ کی ریڈنگس جو ہوتی ہیں وہ نارمل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یوزلی جو ہم ایم کرتے ہیں کس کا، پر فاسٹنگ ہم یوزلی کہتے ہیں کہ آپ رات کے بعد جب صبح اٹھے یا 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے آپ نے نہ کھایا ہو اوکے، تو اس کو ہم فاسٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، اگر آپ کا شوگر 200 کے اوپر آ رہا ہے، 2 بار آ گیا تب بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ نے رینڈم کیا ہے کسی بھی ٹائم پہ کیا، وہ 200 کے اوپر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سمٹمس موجود ہے کہ پیشاب زیادہ آ رہا ہے، منہ سوکھ رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یا پھر آپ کا HbA1c جو 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے، اگر اس کی ریڈنگ 6.5 کے اوپر آ رہی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ یوزلی ایک اور چیز ہے جس کو ہم گلوکوز ٹالرنس کہتے ہیں، آپ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس پہ آپ کوئی 75 گرام کا لوڈ دیتے ہیں گلوکوز کا، پھر اس کو 2 گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ 200 سے کم ہے کہ زیادہ ہے، تو یوزلی 200 سے کم ہونا چاہیے، پھر وہ 200 سے زیادہ ہو تو وہ بھی اشارہ کرتا ہے آپ کا، تو ہم یوزلی یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز وغیرہ میں اس ٹائم پہ یہ چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ مختلف یارڈ اسٹکس ہیں، پر آسان نمبر یہی ہے کہ فاسٹنگ پہ 126 یاد رکھیں، رینڈم پہ 200 یاد رکھیں، اور HbA1c 6.5 کا یاد رکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، HbA1c ٹیسٹ کا ذکر آپ نے کیا، یہ تو لیبارٹری میں خون کا نمونہ دیا جاتا ہے اور وہاں پر ہوتا ہے۔ جو دوسرا والا ٹیسٹ ہے جو فاسٹنگ خالی پیٹ ہو یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہو یا رینڈم ہو، اس کے لیے گلوکومیٹر بھی اویلیبل ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی کو لیبل کرنے کے لیے وہ جو اسٹک سے ہونے والا میتھڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا لیبارٹری سے ہی ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ دیکھیے اسٹک سے آپ کو جب آپ گلوکومیٹر وہ آپ کو اچھا اندازہ دے دیتا ہے، پر اس کی ریڈنگ میں کوئی 15 to 20% فلکچویشنس ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب وہ ہو تو گلوکومیٹر کی ریڈنگ کو آپ ہمیشہ جو لیبارٹری کے ٹیسٹ سے اسے کاؤنٹر چیک کر لیں، کاؤنٹر چیک کریں، سو دیٹ کہ آپ غلط فہمی میں نہ کچھ کسی کو ڈائگنوز کر دیں یا کسی کو ڈائگنوز نہ کریں۔ جی دونوں چیزیں رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائبٹیز از کالڈ مدر آف آل النیسز، الامراض ہم کہتے ہیں کہ جی خالص اردو میں اگر بات کروں تو ذیابیطس جو ہے وہ الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ ان کمپلیکیشنس کی وجہ سے جو اگر بہت عرصے تک شوگر ہے کسی کو یا شوگر کنٹرول نہ ہو پا رہی ہو اس وجہ سے کمپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو اگر ہم سر سے پاؤں تک دیکھیں، جائزہ لیں، تو بینگ این ایکسپرٹ کون سی کمپلیکیشنس ہمارے جسم میں ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے مریض آ جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے ہڈیوں کا ڈائبٹیز ہے، کوئی کہتا ہے خون کا، کوئی کہتا ہے پیشاب کا۔ میں ان کو بڑا سمپل کہتا ہوں کہ شوگر جو ہے آپ کے خون میں بڑھ رہی ہے، خون آپ کا ہر جگہ جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے۔ جب گلوکوز اس میں ہائی ہوگا تو جس جو اس نے ڈیمیج دینا ہے وہ گلائکوسائلیشن کر کے دینا ہے، مطلب ہائی گلوکوز جہاں بھی جاتا ہے وہاں اپنا نقصان چھوڑتا ہے۔ چھوٹی ویسلز کا نقصان ہوگا، بڑی ویسل کا نقصان ہوگا۔ اب جہاں پہ چھوٹی ویسلز ہے، جیسے کہ آپ کی پتلی پتلی ویسلز ہے آپ کی آنکھ میں، آپ کی نروز میں، ٹھیک ہے، آپ کی گردوں میں، تو وہاں کا نقصان اس کو مائکروواسکولر ڈیمیج کہتے ہیں۔ اور جو بڑی ویسلز ہیں جیسے کہ ہارٹ میں، دل میں، دماغ میں، ٹھیک ہے، پیروں میں، جب اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم مائکروواسکولر کمپلیکیشن کہتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز بیسکلی خون کے اندر جا رہا ہے، چاہے چھوٹی رگیں ہوں کہ بڑی رگیں ہوں، ساری ڈیمیج ہو رہی ہیں، ڈیمیج ہو رہی ہیں، تو آہستہ اور آہستہ جس آرگن میں ہے وہی نقصان ان کا ہاں پریڈومیننٹلی جہاں جہاں وہ ہٹ کرتا جا رہا ہے تو ایونچولی وہ ہر چیز کو ہٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے نقصان آہستہ آہستہ آپ کو شو کرتا ہے۔ تو وہ آپ کو یوزلی ٹائپ 2 میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اس کا ڈائبٹیز ایکچولی چل بڑی مدت سے رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، پر انہوں نے اور کمپلیکیشنز کے ساتھ وہ آتا ہے۔ ٹائپ 2 یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس نے پہلے سے ہی کمپلیکیشن کی ڈیولپ کی ہوتی ہے، آنکھ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، دل کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، رگوں کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، تو خون کا مسئلہ ہے، خون کے اندر شوگر ہے وہ ہر جگہ جا رہا ہے۔
تو جو ہمارے دماغ کے اندر جو بڑی شریانیں اگر ان میں پرابلم ہو تو وہ تو اسٹروک فالج کا ہو جائے گا. آنکھوں میں اگر باریک شریانیں ہیں مائکرو واسکولر اگر کمپلیکیشن ہے تو وہ پھر ہمارے پردہ بصارت جس سسٹم سے آپ جو کام لے رہے ہیں, برین میں فالج ہوگا, آنکھوں میں اندھا پن ہوگا, دل میں ہارٹ اٹیک ہوگا, گردوں میں گردوں فیل ہوگا, رگ ماری گئی تو سوزش ہوگی, تو آپ کے جس آرگن کا وہ جو کام ہے وہ کام ڈیمیج ہو جائے گا, آپ کو اس کا سمٹم آئے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ڈائبٹیز میں کی کمپلیکیشنس کی اگر بات کروں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاؤں وغیرہ کا بہت خیال کریں؟ آپ نے کچھ تو اس کی پارشلی کچھ بتا دیا کہ جو ہمارے رگیں اور جو ہماری شریانیں ہر جگہ جا رہی ہیں تو وہ پاؤں میں بھی جا رہی ہیں, نروس بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں, تو پاؤں کے متعلق کیوں اتنا زیادہ کانشیس ہمیں رہنا چاہیے یا احتیاط کرنی چاہیے؟ آپ نے آخری بار اپنے پیر نیچے سے کب دیکھے تھے؟ نہیں دیکھا. میں تو دیکھتا رہتا ہوں ویسے دو I'm not a diabetic. پر موسٹلی آپ پیر دھوتے ہوئے سب سے اگنورڈ پارٹ اگر میں اگنور کہوں پارٹ ہے, دور پارٹ ہے, آپ دور ہے, نیچے آپ اوپر سے پیر دیکھ لیں گے, نیچے سے میں نہیں خیال سے اسی طرح جب ایک بار آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ آپ کو چوٹ لگ گئی, ٹھیک, وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ڈائبٹیز آپ کی لمبی رگوں کو پہلے مارے گا, تو پیر کی رگیں سو جائیں گی. جب پیر کی رگیں سو گی تو آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا, درد کا احساس نہیں ہوگا, آپ ایک جگہ کو دیکھ بھی نہیں رہے, اس کو مانیٹر بھی نہیں کرے, وہاں جو زخم لگ گیا اس زخم جو ہے اس کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوں گے اور آپ کو درد ہوگا بھی نہیں. تو پھر جب ہمارے پاس آتا ہے تو یوزلی اس کا زخم خراب ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب وہ یا تو کوئی اور نوٹس کر لیتا ہے کیونکہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے, یا یہ بہت کمپلیکیٹ ہو کے آ جاتا ہے, تو جب آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی, تو اس لیے پیروں کا خیال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور ایکسٹریم کیسز میں ڈاکٹر صاحب اگر وہاں پر انفیکشن اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ٹیشو ڈیڈ ہو گیا تو پھر خدا نخواستہ وہ حصہ علیحدہ بھی کرنا پڑتا ہے. ڈائبٹیز خالی اس کو تو نہیں, خالی رگوں کو نہیں مارا, وہ ساتھ خون کی رگوں کو بھی نقصان پایا. تو جب یہ آتے ہیں تو اکثر مکسڈ ہوتے ہیں, وہاں کی بلڈ سپلائی بھی کمپرومائز ہوتی ہے اور رگیں بھی نقصان ہوتی ہیں. تو ایک جگہ پہ جب آپ کا خون بھی ٹھیک نہیں آ رہا تو پھر ہیلنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اور جب آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا تو ہیلنگ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, اوپر سے درد کا احساس بھی نہیں ہو رہا, تو زخم آپ کو بگڑنے کے چانسز عام بندے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا, آپ نے تمام پیرامیٹرز پورے کرتے ہوئے اس کے مختلف ریڈنگز لی, آپ نے HbA1c ٹیسٹ کیا, آپ نے اس کی ہسٹری بھی لی جس میں آپ کو پتہ چلا کہ واضح علامات بھی آ رہی ہیں اس کو, اور آپ نے ڈائگنوسس کنفرم ہو گیا کہ جناب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے. اب اس کا مینجمنٹ پلان آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ڈائبٹیز کا یا کسی بھی ڈیزیز کا مینجمنٹ پلان انڈیویجولائز ہی ہوتا ہے. مطلب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیلر تھیراپی ڈائبٹیز ہے, کب سے ہے, کس قسم کی ہے, کون سے آرگنز انوالو ہوئے ہیں, مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہوئی ہیں, میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہوئی ہیں, بندے کا اسموکنگ اسٹیٹس کیا ہے, بندے کا لپڈ پروفائل, فیملی ہسٹری کیا ہے, لپڈ پروفائل کیا ہے, اوبیسٹی کس طرح ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو آرگن کو ڈیمیج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کس کو ہو چکا ہے, کس کو ہونے کے ابھی چانسز زیادہ ہیں, تو آپ نے وہ ساری چیزیں ایک پیشنٹ کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں کہ میں نے صرف ڈائبٹیز کا علاج نہیں کرنا. یہ نیا علاج یہ کہتا ہے کہ آپ نے خالی نمبرز کو نہیں دیکھنے, آپ نے ان کے گردوں کو, دل کو, آنکھوں کو, ان کو بھی بچانا ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ لینی ہے کہ پیشنٹ کی یہ ساری ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو, اور اس کے ساتھ اس کی جو آپ کی کمپلیکیشنز ہے وہ بھی کنٹرول ہو. ایک تو یہ پارٹ ہے. سیکنڈلی اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی میڈیکیشنز تو ڈاؤن دا لائن آتی ہیں. اس کے نیکسٹ اسٹیپ آپ کا آ جائے کہ آپ نے اس کی نیوٹریشن کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم اب آہستہ آہستہ اس ایرا میں آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہیلدی فوڈ مہنگا ہے اور ریفائنڈ فوڈ جو ہے وہ سستا ہے, پروسیس سستا ہے. تو جب آپ کا پروسیس فوڈ سستا ہے تو آٹومیٹکلی ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے. تو آپ کا یہ نہیں, پہلے جو کہتے تھے کہ اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو امیروں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا کیونکہ ان کی ڈائٹ سے, اب جو ایکچولی وہ ڈائٹ جو اس کے لیے ہارمفل ہے وہ آپ کے پاس ایزیلی ایسیسیبل ہے. ہمارے کلچرز بدل رہے ہیں, ہم فاسٹ فوڈس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, تو دین دا نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ کی نیوٹریشن کا, تو اس چیز کو دیکھنا. پھر اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی آ جاتی ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کس طرح ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی ڈرگز آتی ہیں کہ آپ نے کون سی ڈرگز دینی ہے. ان ساری چیزوں کو اب مد نظر رکھ کے کہ اس پیشنٹ کے لیے میں نے کون سا پلان بنانا ہے. سو یہ مینجمنٹ اس کی یہ سارے اسٹیپس پہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے فیکٹرز کو ہم کور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, موٹاپا, اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. موٹاپے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بیسکلی ہماری جتنی ہائٹ ہے اور جتنا ہمارا وزن ہے اس تناسب سے ہی ہم میئر کرتے ہیں کہ ایک شخص نارمل ہے, اوور ویٹ ہے یا اوبیسٹی ہے اس پیشنٹ کو.
تو پبلک کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا, وہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ جس کو موٹاپا ہے, لیکن سائنسی لحاظ سے بتائیے گا کہ نارمل ویٹ کے لیے ہمارا پیمانہ کیا ہے, اوور ویٹ کہاں تک پیشنٹ جاتا ہے اگر وہ رینج ڈسٹرب ہوئی ہو, اور اوبیسٹی کی کیٹیگری میں کب پیشنٹ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے جو آپ بات کریں اس کو ہم اپنے ٹرم میں بی ایم آئی کہتے ہیں, تو آپ بی ایم آئی کی بات کریں, پھر اس کی رینجز ہیں, وہ ایکچولی آپ کی ہائٹ اور ویٹ کی ریشوز ہیں, جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے باڈی ایکچولی کتنی اوور سائز ہے کمپیئر ٹو یور ہائٹ, وچ از اسٹل ناٹ دا آئیڈیل وے, پر وہ یوزلی بڑا ایزیلی ایسیسیبل ہوتا ہے. ٹھیک, اس میں تو اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ تھوڑی یہ ہے کہ 18.5 سے کم ہو تو آپ انڈر ویٹ میں آ جاتے ہیں. آئیڈیلی جو میں عام عوام کو کہوں گا جو نمبر آپ نے ہٹ کرنا ہے وہ ہے 18.5 سے لے کے 24.9. ٹھیک ہے, یا اس کو سمپلیفائی کریں کہ 18.5 سے 25. ہماری پاپولیشن کے لیے ایکچولی 18.5 سے 25 بھی نہیں ہے, ہماری پاپولیشن کے لیے 18.5 سے 23.5 ہے, کیونکہ ہم ایشین پاپولیشن ہے, ہماری فیٹس کی ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور ریشیل ڈفرینسز بھی آ اب جاتے ہیں. آسان یہ اشاریہ کو بیچ میں سے ہٹا لیتے ہاں ہیں, جی, بس 18 سے کم جو ہو آپ انڈر ویٹ ہے, 18 سے 25 تک آپ لوگ نارمل آئیڈیل ہے, پر ہمارے لیے 18 سے 23 کا ٹارگیٹ رکھ لیں. 25 سے 30 میں آپ اوور ویٹ ہے, پھر اس کے اوپر ہر 5 کے اوپر جاتے جائیں, اوبیسٹی کی کلاسز بن جائیں گی. کلاس 1 جو ہے وہ 31 سے 35 ہوگی, کلاس 2 35 سے 40 ہوگی, اور کلاس 3 جو ہے 40 سے اوپر ہوگی. تو بیچ میں جو اشاریہ میں نے ہٹائی ہے عوام کے لیے, اور ایگزیکٹ وہ کوئی بھی گوگل سے چیک کر سکتے ہیں. بس فار سمپلسٹی جو نمبرز آپ کو یاد رکھنے ہیں, ایک کہ میں نے اپنے لیے اگر یاد رکھنا ہو کہ میں نے ہونا ہے, تو میں نے اپنی بی ایم آئی کو 18 سے 24 کے بیچ میں رکھنا ہے. دیٹس دا ایزیسٹ وے ٹو ریممبر. اچھا, کچھ لوگوں کو کہیں کہ آپ کا بی ایم آئی, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ٹیسٹ ہوگا, تو یہاں پر سر یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ آپ نے 2 نمبرز ڈالے ہیں اور گوگل پہ ایک فارمولا اس کے اندر فگر فٹ کریں, خود بخود وہ کیلکولیٹ کر دے گا, اور مفت آپ کو آپ کا بی ایم آئی کیلکولیٹ کر دے گا. آپ اب تو اتنا آسان ہو گیا اے آئی کے ساتھ, اپنا وزن کریں, اپنی ہائٹ ڈالیں, وہ آپ کو بی ایم آئی بتا دے گا. بی ایم آئی اٹس دیٹ سمپل. وہ کیلکولیٹرز ہیں, پر آپ کیلکولیٹر سے بھی زیادہ اے آئی آپ کے پاس مینولی بھی آپ کر سکتے ہیں, فارمولاز بھی آ گئے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز کے تو آپ نے اعداد و شمار بتا دیے, اوبیسٹی کے حوالے سے کچھ ہمارے ملک میں کام ہوا ہے, کیونکہ ڈیٹا کلیکشن ہوئی ہے. ڈیٹا جو کہہ رہا ہے, ڈیٹا مطلب ایبسلیوٹ ڈیٹا تو موجود نہیں ہے, پر جو ڈیٹا پوائنٹ کر رہا ہے وہ اراؤنڈ 23 to 25% ہے. تو سمپلیفائی کر لے, ہر چوتھا بندہ, اس کو مطلب ایکسٹراپولیٹ اگر ہم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چوتھا بندہ اوور ویٹ ہے منیمم. ہاں منیمم اوور ویٹ ہے, اور ٹھیک ہے, تو دس از وٹ فگرز آر. اینڈ یہ فگرز ابھی جو ہیں یہ چینج ہوں گے, کیونکہ میں نے پھر وہی بات کی کہ جو چیز اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کو کرتی ہے وہ آپ کے ریفائنڈ شوگر, جو خوراک جس کو ہم کہیں کہ جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, وہ خوراک سستی ہے, وہ ہم سب کی ریچ میں ہے, پروسیس فوڈ اب ریچ میں ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ ریچ میں بھی ہیں, سستے بھی ہیں, تو لازمی وہ پھر آپ کا رجحان اس طرف زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے جو نمبرز ابھی نظر آ رہے ہیں, میں بھی آپ کو کچھ سال میں اس سے بڑھتے ہوئے نظر آئے, کیونکہ اربنائزیشن کا کانسیپٹ تو ہر طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر پچھلی صدی کی بات کروں, میں نے 97 میں MBBS کیا, اور جس وقت ہم ہاؤس آف کر رہے تھے تو ہمارے جو استاد ہمیں پڑھاتے تھے, اور ہم دیکھتے بھی تھے اپنی پریکٹس کے دوران, کہ شوگر اور موٹاپا یہ لیبل تھیں کہ یہ جناب امیروں کی بیماریاں ہیں, جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, جو بہت زیادہ کھانے کھاتے ہیں, اور جناب اس وجہ سے اوور ویٹ بھی ہو جاتے ہیں, شوگر ان کو ہو جاتی ہے, اور دمہ ہو گیا, اور آپ کی ٹوبرکلوسس ہو گئی, یہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. اب یہ تفریق, بینگ این ایکسپرٹ, آپ اس کے اوپر ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ اب امیر غریب کی تفریق ختم ہو گئی, کم ہو گئی نا. اب غریب لوگوں میں بھی آپ کو ڈائبٹیز اور موٹاپا مل جائے گا. تو آپ کا میں پھر وہی بات کہ ریفائنڈ فوڈز آپ کے ایزیلی اویلیبل ہیں. بسکٹ آپ کا سستا ہے, مطلب 20 روپے کا پیکٹ ہے, اور آپ کی روٹی جو چھوٹی والی ہے وہ بھی 25 روپے کی, 20-25 کی ہوگی, تو 20 کا پیکٹ اٹھانا پھر آسان ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا فاسٹ فوڈ کا کلچر آ گیا ہے. آپ دیکھیں, اگر غریب مڈل کلاس تک تو سارے کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ اگر کوئی اچھا کھانا کھانے جائیں, اس سے آپ کو برگر سستا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ سستا پڑتا ہے. سر 97 میں مجھے یاد ہے پاکستان کا پہلا امریکن برانڈ جو بڑا مشہور ہے, کرنل صاحب کے نام کے جنہوں نے بنایا, وہ پہلا لاہور کے اندر کھلا تھا, گارڈن ٹاؤن میں 97 میں. اور اب چپے چپے کے اوپر, ہائی ویز کے اوپر آپ کو وہ نظر آتا ہے, چھوٹے شہروں میں بھی نظر آتا ہے. جی دیکھیں, اس لیے تو ہم نے ڈائبٹیز اوبیسٹی میں ترقی بھی کی ہے. ویری انفارچونیٹ ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, آپ نے فیکٹرز تو خیر بڑے
دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ ہماری پریفرنسز چینج ہو گئی ہیں, ہماری اسٹائل چینج ہو گئی, ہمارا ٹریڈیشن ہو گیا, ہمارا اچھا پھر میل اور اسٹائل دوسرے چینج. فیکٹرز ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیے. چلیں دیکھیں کھانے کا آپ نے بتا آپ دیا. رہتے ایسی سوسائٹی میں ہے نا, دیکھیں جہاں پہ آپ کا پہلے کے ٹائم پہ گھر کے اندر بیٹھنے کی انٹرٹینمنٹ کیا تھی, آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا, باہر نکل کے کھیلتے ہمیں تھے. تو مائیں جناب روکتی تھیں گھر سے باہر جانے کے لیے, آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, اب اپنے بچوں کو پش کرنا پڑتا ہے. آپ کے بچوں کو پش نہیں کرنا پڑتا, آپ اوائڈ کرتے ہیں بچوں کا باہر جانا. ٹھیک, وہ ان کو گھر میں ہم کمپیوٹر پرووائڈ کر دیں گے, گیمنگ پرووائڈ کر دیں گے. ان ٹرن کیا ہوگا, فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی باہر تو سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہو گئے ہوئے ہیں. ایڈولسنس کی اوبیسٹی کے نمبرز ہمارے ہائی جا رہے ہیں, ایڈولسنس کے اندر ڈائبٹیز کے نمبر بھی ہمارے رہ جائیں. سیکنڈلی ہم رہتے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلی لاسٹ ٹائم آپ اپنی فیملی کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہائکنگ پہ کب لے کے گئے تھے؟ مجھے تو یاد کرنا پڑے گا, یاد کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے خوراک کے لیے کب لے کے گئے؟ ویسے وہ بھی ہم نہیں کرتے جنرلی, جنرل پاپولیشن, مطلب ہارڈلی ایک آدھی دفعہ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے. ایگزیکٹلی, which you will agree to. تو ہم جو ہے, ہم کیونکہ ہمارا جو کلچرلی ہم فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں, we take it as a part of entertainment. وہ ہے, اور بھی لیتے ہیں ہم پر ہماری خوشی نہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے. So we have got used to that. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہوگا, لیٹس گو ٹو فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ وہ جو ہمارا جو پیٹرن ہے, ایون جب ہم فیملی کو اس کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں, تو آپ اس ایک دن کے اندر آپ 3 بار باہر کا کھانا ڈٹ کے کھائیں گے, پر آپ کی ایگزرشن جو ہوگی وہ کم ہوگی. سو جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جو ٹریڈیشنلی ہم چینج ہو رہے ہیں, جو اربنائزیشن ہو رہی ہے, جو پروسیس فوڈ کا وہ آیا ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا فیکٹر ہے. اور سیکنڈلی جو ہماری لائف اسٹائل ہے, سلیپ ہم لوگوں کی ڈپرائیوڈ ہے, کانسٹنٹ ہم انڈر اسٹریس رہتے ہیں. سو دیٹ یہ جب آپ کانسٹنٹ اسٹریس میں ہوتے ہو تو آپ پھر ڈوپامین کے سرجز کو دیکھتے ہو. اینڈ فوڈ یا شوگری فوڈ از اے ویری گڈ ڈوپامین سرچ. وہ ایک آپ کو وہ ایک سیٹسفیکشن دے دیتی ہے, اینڈ دین آور باڈی گیٹ یوز ٹو اٹ. ہم اس سرچ کی بھی, کیونکہ ایزی سرچ ہے, سستی سرچ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. وے فوڈ بیکمز این ایڈکشن. ٹھیک ہے, دیٹ بیکمز اے پارٹ. وہ کہتے ہیں ہیپینس کے ساتھ ہم اس کو ایسوسیٹ کر لیتے. تو ابھی ہم نے فوڈ کو کیا ہوا ہے ہیپینس کے ساتھ ایسوسیٹ. ٹھیک ہے, زیادہ تر میں, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ آل, بٹ جب آپ اس کو جنرل پیٹرن دیکھیں گے تو وہ یہی ہوگا. اینڈ ایڈڈ پین ٹو دا مزری از دس میکینیکل ڈیولپمنٹ. آپ دیکھیں واشنگ مشینیں آ گئی, کتنی اپلائنسز آ گئی ہیں جس سے فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان پٹ زیادہ کر لیا, آؤٹ پٹ ہے نہیں, وہ کم سے کم تو ایکومولیٹ ہوگا. اب گیجٹس آ گئی ہیں, ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, بچہ کھاتے ہوئے بھی موبائل سے نظر نہیں ہٹا رہا. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. اب کس طریقے سے اس کا جو مطلب ڈائجسٹو سسٹم کس طرح فنکشنل ہوگا when his concentration is divided. تو کافی سارے فیکٹرز ہیں, مطلب اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم 2-3 گھنٹے بھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئے ہمارے کہ اچھا اب اس میں اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی ملٹی فیکٹوریل ہی ہوگا. پھر حل میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں واپس بیک ٹو بیسکس ہم نے اپنا کمفرٹ کو کم کرنا. ٹھیک ہے, ہم وی آر گیٹنگ یوز ٹو کمفرٹ. ہم پیسوں سے ایکچولی اپنے لیے خود بیماریاں خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لائف کو کمفرٹیبل کریں, پر ان ریٹرن دیں. ہم اگر جم بھی جاتے ہیں تو کس میں جاتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی بالکل اسی طرح. دس از اے کامن تھنگ. تو اوبیسٹی از ایکچولی بس اس کا سمپل کہ آپ اگر اپنی آپ نے ان پٹ کم کرنی اور آؤٹ پٹ زیادہ کرنی ہے. اینڈ دین یو ول جتنی کیلوریز اندر جا رہی ہیں اتنے خرچ اگر نہیں ہو رہی تو موٹاپا ہے. ہاں, کہ اگر میں ایکسرسائز کر رہا ہوں تو میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن. آپ نے اپنا آپ اگر ایک یہ 1400 کلو کا آپ ایک برگر ایک پیپسی ایک چپس کھائیں, 1400 کلو کیلوریز بنتی ہے. آپ اس کو 1400 کلو کیلوریز کے لیے آپ نے کتنا بھاگنا ہے کبھی دیکھا ہے اس کو؟ آپ اس کی کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ کتنے مائلز بنتے ہیں کہ جس میں یہ برن کروں گا؟ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہمارا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے اپنے سمپل, میں مریض کو کہتا ہوں کہ نیوٹریشنل وائز آپ کی آدھی پلیٹ جو ہے وہ ویجیٹیبلس ہونی چاہیے, گرین ویجیٹیبلس ہونے چاہیے, سیلڈس ہونے چاہیے, وہ بوائلڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ اس 1/4 جو ہے وہ پروٹینز ہونے چاہیے, چاہے آپ چکن لے لیں یا فش لیں. وہ بھی ہم جب لیں گے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیپ فرائی کر کے لیتے ہیں.
اور باقی جو پیچھے جو آپ کا 1/4 بنتا ہے اس میں رائس اور روٹی کھا لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مسئلہ ہے کیا ہماری فزیکل ایکٹیویٹی دن کی اب ہفتے کی 150 منٹ جو منیمم ہے, کتنے لوگ اس کو ٹچ کر رہے ہیں؟ نو وے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ نہیں کرے. جب یہ چیزیں ہٹیں گی تو جو اوبیسٹی کا جو آج کل یہ سرجری آئی ہے اور میڈیکیشنز آئی ہیں وہ تو دس از اے بات شارٹ کی ٹرم سولوشن فار اے لانگ ٹرم پرابلم. شارٹ ٹرم سولوشن بھی اوبیسٹی جو ہے دیٹ از اے لائف اسٹائل پرابلم. یس, آپ میڈیکیشن سے یا پھر آپ سرجری سے آپ شارٹ ٹرم گولز تو اٹھا لیں گے, پر ایز سون ایز یو لیو اٹ, اور اگر آپ نے اپنی لائف اسٹائل کو واپس چینج نہیں کیا, آپ بیراٹک سرجری کروا لیں پر اگر آپ نے اس کے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کیا, اسٹڈیز تو یہی شو کر رہی ہیں کہ ان 1 to 2 years you will back to the numbers you were, then they are of no use. تو the best thing میں کہہ رہا ہوں, میں اکثر ان سے کہتا ہوں اگر آپ انگریز کی لائف اسٹائل چاہ رہے ہیں تو پھر آپ انگریز کی طرح کھائیں بھی تو صحیح. یس, آپ کہہ رہے ہیں انگریز کی باڈی چاہیے پر مجھے انگریز کی لائف اسٹائل نہیں چاہیے. انگریز کو ہم اکثر فٹ نہیں, وہ کمپیریٹیولی ہم سے زیادہ بہت فٹ فٹ ہے جی, ہے, ہم سے زیادہ فٹ ہے. ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی ہم سے سر. زیادہ ہے. وہاں پر دیکھیں ہر گورے کو پلمبنگ آتی ہے, الیکٹریشین وہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, وی کی ناٹ فکس اپ ایون اور ٹیپس, حالانکہ کام آپ خود کر سکتے ہیں انہیں ٹول سے. جی 60 سال میں وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اب میں نے جانا ہے ورلڈ ٹور پہ جاتے ہیں, بائکنگ کرتے اور ہیں جی ہم جنت کی انٹر تیاریاں اسٹیٹ, اور ہم جنت کی تیاریاں شروع کر دیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی اور ان کی لائف ایکسپیکٹنسی میں دیر از اے ریزن کہ ہمارا کوئی 15 سال کا فرق آ رہا ہے. تو دے مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. یہ نہیں کہ ان کا ہیلتھ سسٹم ہم سے بہتر ہے, میں مانگتا ہوں, پر ان کی پریونٹیو سائڈ میں تو ہم سے بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کیس اسٹڈی جسٹ مختصراً آپ سے شیئر کروں گا, شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو, کہ اوکیناوا ایک اسمال ولیج ہے جاپان کے اندر, 3000 انہیبیٹنٹس ہیں, باشندے ہیں وہاں پر, اور اس میں 11 کے قریب ایسے ہیں ہو آر ابو, مطلب سینٹینیرینز ہیں, 110 سال 105 سال یہ عمریں ہیں ان کی, اور ان کا جو وے آف لائف ہے نا ایگزیکٹ وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ان کا نوشن یہ ہے, بلیف یہ ہے کہ وی شوڈ ٹیک فوڈ ایز میڈیسن before we have to take medicine as food, and this is what's exactly happening in Pakistan. آپ نسخے دیکھیں کتنے لمبے لمبے دوائیوں کے دینے پڑ رہے ہیں, تو ایک قسم کا دوائیاں جو ہیں وہ کھانے کی طرح ہی دے رہے ہیں نا, جبکہ کھانے کو ہمیں دوائی کی طرح کھانا چاہیے. اس سے ادر وے راؤنڈ. اسلامی سنت تو یہ تو آپ ابھی کی ایگزامپل 1/3 3 حصے کر لیں. ہمارے اسلام کی تو ہمیشہ سے یہی ہوتی کہ آپ بھرے پیٹ مت کھائیں. دیر واز اے ریزن, کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنت یہ پانی پی لیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں سائنس بھی پروف کر رہی ہے, سائنس بھی پروف کر رہی ہے. یس, تو وٹ وی جو ابھی آپ بات کریں ایک اسٹڈی سے, یہ تو ہم 1400 سال سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح فالو کریں, اور وہ اس کی ایک ثبوت ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنا بریک فاسٹ ہیوی کرنا ہے, لنچ کو اس سے کم کرنا ہے, ادھر ڈنر کو. بریک فاسٹ لوگ کرتے نہیں, ڈنر اتنا ہیوی کرتے ہیں لوگ. لائف اسٹائل, ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کی لائف اسٹائل اگر ایریٹک ہو, آپ کی زندگی پلان نہ ہو, پاکستان جیسے ملک میں یہ پرابلم آئے گی. آپ صبح اٹھیں گے تو صبح بجلی نہیں ہوگی, آپ جنریٹر کے پیچھے شاید بھاگنے لگ جائیں, ناشتہ رہ جائے. دس از کامن تھنگ. آفس میں جائیں, ایک انوانٹیڈ کام آ جائے, آپ اس میں لگے رہیں, پھنسے رہیں, لنچ نہیں کریں گے, رہ جائے گا, رات کو آ کے ہیوی کھائیں گے. یہ کہیں گے یار میں تسلی سے تسلی سے رات کو کھانے کے بعد آپ باہر واک کرنے نہیں جا سکتے, آپ جا کے سو جائیں گے تو ویشس سائیکل ایسا ہے کہ جو ویشس سائیکل ایکچولی ٹریپ آپ کو مستقل طور پر کر لیتا ہے. دیکھیں آپ کی لائف اسٹائل اگر ایریٹک ہوگی, وچ از شوگر, ہمارا بایولوجیکل کلاک ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو دیٹ از واٹ یو آر. آپ اسٹریسفل ہوں گے, آپ سلیپ ڈیپرائیوڈ ہوں گے, آپ کی اوبیسٹی کے فیکٹرز بنیں گے, ہائپرٹینسو ہو جائیں گے, آپ کے کولیسٹرول ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ ڈائبیٹک ہو جائیں گے, ہارٹ ڈیزیز ہوں گے. دیٹس واٹ وی آر سیئنگ. یہ سارا لنکڈ ہے ایکچولی. آپ ایک چیز کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے, ایک ہی چیز کو پکڑ نہیں سکتے. اس سارے کا سارا ایک سائیکل ہوتا ہے. دے آر انٹر لنکڈ. تو جب اگر آپ جائیں گے تو یہ اوور آل ساری چیزیں آخر میں آ کے ملیں گی, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا, جو چیز جب ان سب کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. دیٹس واٹ وی آر سیئنگ. ایگزیکٹلی, دس از ویری انفارچونیٹ بٹ ٹرو. اللہ کرے کہ جی ہمارے مجھے تو ویسے اتنا زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں میں اس بارے میں کہ ان نیئر فیوچر کوئی ایسی کوئی پیراڈائم شفٹ ہوگی کہ جہاں ہمارا وے آف لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. بٹ اینی ویز وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اب ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں ایک اور جو ہمارا تھرڈ کمپوننٹ تھا, روماٹائڈ آرتھرائٹس. یہ کس قسم کا ڈاکٹر صاحب آرتھرائٹس ہوتا ہے اور یہ کیوں ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیے, آپ کی باڈی کے سیلز ہیں جن کا کام یہ ہے باڈی کا ڈیفینس کرنا اگینسٹ باہر سے کوئی انٹروڈر آ جائے. ٹھیک, جب آپ کی اپنا ہی ڈیفینس آپ کے جسم کو اٹیک کرنا شروع کر جائے تو اس کو آٹو امیون کہتے ہیں. ٹھیک,
جب آپ کا یہی سیلس پریڈومیننٹلی، جب آپ کے یہی اپنا جو آپ کا باڈی کا قوت مدافعت جو ہے وہ آپ کے جوائنٹس کو افیکٹ کرے، پر یہ خالی جوائنٹس کی بیماری نہیں ہے، پر پریڈومیننٹلی جوائنٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو جو انفلیمیٹری یا جو آپ کی جو سوزش والی ہے، سوزش کی جوڑوں کی بیماری جو ہے اس کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اور قسمیں بھی ہیں پر رومیٹائڈ آرتھرائٹس اس کی ایک قسم ہے. کمپیئر اس کی کنفیوژن اکثر بن جاتی ہے وہ ڈیزیزز جو ڈیجنریٹو ہے، جیسے اولڈ ایج میں جوائنٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ رومیٹائڈ جو ہوتی ہے یوزلی ینگ ایج کی بیماری ہے، جہاں آپ کا اپنا قوت مدافعت جو ہے، آپ کے اپنا باڈی کا ڈیفینس سسٹم آپ کے جوڑوں پہ حملہ کرتا ہے. پر اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو خالی جوڑوں تک نہیں رہتا، وہ آپ کی آنکھوں کو، برین کی ویسلز کو، دل کو، گردوں کو، چمڑے کو، سانس پھیپھڑوں کو، یہ ہر جگہ کو اٹیک کر سکتا ہے. سو کیونکہ آٹومیون ڈیزیز ہے، یہ ہٹ ہر جگہ کو کر تو اس کا سکتے مطلب ہے کہ یہ آسٹیوتھرائٹس اس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے زیادہ خطرناک ہے، بیکاز کہ وہ تو ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، گزرتی عمر کے ساتھ جوڑ گھسیں گے بھی، کارٹیلیج بھی ڈیمیج ہوگی، لیکن وہ صرف جوڑ کی حد تک ہے، دوسرے آرگنس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا یہ رہی. ہاں یہ دس سیمس ٹو بی مور ڈینجرس رومیٹائڈ آرتھرائٹس، کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ملٹی آرگن اس میں انوالومنٹ ہو رہی ہے، زیادہ آپ کے اعضاء اور سسٹم اس میں متاثر ہو رہے ہیں. ایک میکینیکل پرابلم ہے. میکینیکل پرابلم یوزلی لوکلائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیک کی طرف ہو جائے گا یا ہپس کی طرف ہو جائے گا، نیز کی طرف، میکینیکل پرابلم، ٹھیک ہے. دوسرا سسٹمک پرابلم ہے. تو ہمیشہ میکینیکل پرابلم یا لوکلائز پرابلم سے جو آپ کا وہ پرابلم جو سسٹم کو زیادہ ہٹ کر سکتا ہے وہ خطرناک ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کون سے جوڑ زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں مریض کے؟ دیکھیں بائی ڈیفینیشن اگر آپ رومیٹائڈ پہ جائیں تو پریڈومنٹلی یہ جوڑ تو آپ کے وہاں جہاں سنوویم موجود ہو، سنوویم موجود ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں، نیز میں، ٹھیک ہے، ان جگہ پہ، یا پھر آپ کے اوپر کی ورٹیبرا میں، پر لوور بیکس وغیرہ میں سنوویم نہیں ہوتا، کیونکہ ہٹ کرتا ہے سنوویم کو، تو جہاں جہاں سنوویم ہے وہ اس جوائنٹس کو انوالو کر سکتا ہے. پریڈومنٹلی پریزنٹیشن اس کی ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے یا چھوٹے پیروں کی چھوٹی ہڈیوں کے ساتھ، سنوویم کے ساتھ، جوائنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس میں مین پیشنٹ کو کیا مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں؟ جوائنٹ اسٹف ہو جاتے ہیں، موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، پین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں جو انیشیل وہ ہوتا ہے کہ پین ہوتا ہے، پر سوزش، جوائنٹ سویلنگ ہوتی ہے، جوائنٹ کی موومنٹ سے پرابلم ہوتا ہے، ارلی مارننگ یا صبح کے ٹائم پہ ہلانے میں جب آپ ریسٹ دیتے ہیں، ریسٹ کے ساتھ یوزلی پین اچھے ہو جاتے ہیں. ان کے ریسٹ کے ساتھ الٹا ہے، ان کے ریسٹ کے ساتھ اسٹفنس بڑھ جاتی ہے تو ان کے پین بڑھ جاتے ہیں. صرف میں فزیکل ایکٹیویٹی کریں تو بہتر ہو جاتی ہے. اس فزیکل ایکٹیویٹی سے ان کی جوائنٹس موومنٹ زیادہ بہتر ہو جائیں گی کمپیئر ٹو آسٹیوآرتھرائٹس جہاں پہ ان کے موومنٹس کرنے سے پین زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، الٹا ہوتا ہے. اچھا الٹا حساب ہوتا ہے اس کا. اچھا، اب اس کی اگر ہم ڈائگنوسس کی طرف دیکھیں تو از اٹ اے ویری ایزی ٹو ڈائگنوز ڈیزیز؟ اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ایزیلی کہ دیکھیے کلاسیکل جب آتا ہے تو اگر کسی نے کام کیا ہو یا دیکھا ہو، بھائی دیکھیں میڈیسن میں اب میں یہ کہوں میرے لیے تو پھر ڈے ٹو ڈے کام ہے، ایزیلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. پر اگر آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ اٹھانے میں مسئلہ ہوگا. پر آئی پرسنلی فیل اگر آپ دیکھیں کام کریں تو اس کامن انف ڈیزیز جس کی 1% پریویلنس ہے تو آپ کی آنکھوں سے بہت گزری ہوتی ہے. کلاسیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے، کبھی کبھی ریئرلی اگر اے ٹیپیکل پریزنٹیشن آ جائیں تو لوگ مس کر دیں، پر ٹیپیکل پریزنٹیشنس کو مس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یوزلی چھوٹے جوائنٹس کو افیکٹ کرتا ہے. 6 ہفتے سے زیادہ اگر کسی کے سمٹمز ہوں، اس کے جو سوزش کے نمبر ہیں جس کو ہم ESR/CRP کہتے ہیں ہائی ہوں، اور اس کی جو اس کی ریلیونٹ اینٹی باڈیز ہے اگر وہ پازیٹیو ہوں تو اس کو مجھ سے بندہ اٹھا لیتا ہے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے مریضوں میں اب ہمارے پاس واٹس ان دا بکٹ فار سچ پیشنٹس؟ طریقہ علاج میں کیا انجیکشنز ہیں، گولیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے سائنس بہت آگے آ گئی ہے. پہلے انیشلی جو تھا کہ ہمارے پاس آپشنز لمیٹڈ ہوتی تھی. اب تو اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بایو سیملرز وغیرہ آ جائے تو مہنگی دوائیاں بھی آپ کے پاس پاکستان کے اندر اویلیبل ہو جاتی ہے. آپشنز تو ہیں، اٹس اے ٹریٹیبل ڈیزیز. پہلی بات یہ کہ میں مریض کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو شوگر کی طرح لیں، ٹھیک ہے، شوگر کی طرح لیں کہ لگ گئی ہے دوائی کے ساتھ ہم کنٹرول کر پائیں گے اور فلیکچویٹ کرے گی، مطلب اچھے دن برے دن ہوں گے، ٹھیک ہے. پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ختم نہیں ہوگی. اوور ٹائم آٹومیون ڈیزیز بیٹھ جاتی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، مطلب اس کے بیٹھنے کے چانس ہیں پر وہ آپ کو پتہ نہیں کہ کب. ٹھیک، پھر انیشیل جو ہمارے سنتھیٹک ڈیمانڈس ہیں وہ گولیاں جو ہم پرانا علاج ہے یا جو ایزی سستا علاج ہے وہ بہت سے لوگوں میں افیکٹو ہے، 70% لوگوں میں وہ بھی افیکٹو ہے. تو یہ بھی نہیں کہ ہمیں مہنگے علاج کی طرف جانے کی تو بڑی خوشائند بات ہے کہ علاج سستا بھی ہے اور موجود بھی ہے. اس کا انیشیل جو شروع والا علاج ہے، جیسے میتھوٹریکسیٹ ہو گیا، سلیسوٹین ہو گیا، آپ کا ہائیڈروکسیکلوروکوین ہو گیا، لیفینامائڈ ہو گیا، دے آر ویری افیکٹو، ٹھیک ہے. اگر اس سے نہیں ہوتا تو اب ہمارے پاس بیولوجکس اویلیبل ہے،
ٹھیک ہے. تو بیولوجکس جو ہیں وہ انجیکٹیبل بھی اویلیبل ہے، اورل بھی ہے، سنتھیٹک ڈیمارٹس بھی اویلیبل ہیں. تو دوائیاں موجود ہیں، پر میں مریض سے یہ کہتا ہوں کہ انیشلی دوائی جو ہے اگر 70% چانس ہے کہ آپ پہ سستی دوائی کام کرے، سستی دوائی اگر کام نہیں کرتی تو ہم اس سے پھر آگے اور دوائیوں کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے. پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ مریض کو یہ بات سمجھانا کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، اور میں اکثر مریض سے یہ کہتا ہوں کہ میری دوائی، ہماری جتنی بھی اسٹڈیز ہوں گی وہ موسٹلی یہ ایم کرتی ہے کہ میں مریض کے پین کو 70% یا اس کی بیماری کو 70% تک قابو کریں. کم کرتے ہیں. تو مریض سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ڈیزیز یہاں ہے، وہ یہاں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کو مت بدلیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے پھرتا رہتا ہے. It will be continuing to move from control. شاید یہ بھی ہو جائے but it will take time. سو اس کو 70% ریلیف اگر مل جاتی ہے مینس ڈرگز آر ورکنگ، اور پھر ہم اس پہ دیکھتے تھے. بٹ دیٹس اے ورک آف روماٹولوجسٹ. وہ میڈیسن خود ایک آرٹ ہے کہ وہ دوائی کو کیسے یوز کرتا ہے کہ مریض کی بیماری کو کنٹرول رکھے. ختم نہیں ہوتی پر یہ ویری ویل کنٹرول ہے. اٹ مینس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم بیسس پہ لینا ہوتا ہے. لانگ ٹرم بیسس پہ. اچھا، اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب پیشنٹس میں ہماری تو قوم ایسی ہے کہ اگر اینٹی بائیوٹک کا بھی 5 دن کا کورس دینا اور تیسرے دن پیشنٹ کا بخار ٹھیک ہو جائے اور علامات رفع ہو جائیں تو وہ 5 دن پورے نہیں کرتی. اتنی شارٹ ٹیمپرڈ اور ہماری شارٹ کٹ کی عادی قوم ہے. تو یہ تو بڑا صبر آزما کام ہے کہ ساری زندگی اپنے دوائیوں کے ساتھ رہنا ہے. تو جب ریمیشن ہوتا ہے، جب مریض کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے اچھا چلو یار اب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بار ہوتا ہے. کامن دیکھیے ہے. میں اس میں آپ کا پہلا جو کانٹیکٹ سیشن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بٹ آئی یوزلی ڈو، میں ان کو ڈراتا نہیں ہوں، پر آئی ڈو ٹیل دیم کہ اس بیماری کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو یوزلی وہ ہینڈ اور جو ہاتھ اور پیروں کی تصویریں میں نے رکھی ہوتی ہیں جو ان کو دکھا دیتا ہوں کہ ہاں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، خوفناک ہوتی ہیں. دیٹس ہاؤ یو ڈو. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ سزا اور جزا میں ہم اگر ڈر جو ہے وہ پیار سے ہمیشہ زیادہ افیکٹ رکھتا ہے، تو آپ پیار سے ڈرائیں پر ڈرائے ضرور. تو ان کو وہ دکھانا، پھر میں ان کو یہ بات سمجھانا کہ یہ خالی، میں ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جوڑ اگر آپ کے ٹیڑھے ہو بھی گئے وہ پین کریں گے خالی. دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو اسٹل ول لیو وتھ. مطلب آپ رہ سکتے ہیں، درد ہوگا، درد کی دوائی دیں گے. تو میں ان کو کہتا ہوں خالی جوڑ کی بیماری نہیں، اٹ کین افیکٹ یور آئی. پھر وہی بات ہے کہ آنکھ کو افیکٹ کیا بلائنڈنس ہے، دماغ کو افیکٹ کیا اسٹروک ہے، دل کو افیکٹ کیا تو ہارٹ اٹیک ہے، ٹھیک ہے، سینے کو افیکٹ کیا تو سانس چڑھے گی، گردے کو افیکٹ کیا تو گردے سے. میں کہ وہ جوڑ کے ٹیڑھے ہونے سے آپ یہ مائنر چیز ہے، مریں گے نہیں ایگزیکٹلی، پر ان چیزوں سے آپ کی جان لیوا ہو سکتی ہے. پھر ان کو یہ بتانا کہ آپ کی فیملی ہے اس ہے، تو ان کو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ ان کی اسٹارٹ میں کاؤنسلنگ کیسے کریں. اور یہ بات انہیں بتائیں کہ دوائی تو میں دے رہا اس لیے ہوں کہ آپ کا پین کنٹرول ہو جائے. اگر آپ نے چھوڑا، اور یہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ جب وہ چھوڑتے ہیں تو 3 سے 4 ہفتے کے اندر دوبارہ فلیئر کے ساتھ آ جاتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ٹو گو تھرو دا سائیکل. اور وہ بڑی وینجنس کے ساتھ آتی ہوگی دوبارہ جب ریلیپس ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا شدید بھی ہوتا ہوگا. دیکھیے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں اگر آپ ایبرپٹلی دوائیاں چھوڑ دیں، آٹومیون ڈیزیز ہے، ڈرگ کا وڈرال نہیں ہوتا، پر آپ کے اپنے مارکرز ہوتے ہیں. آپ مطلب دیکھیں کہ آپ کے مریض کا اگر اینٹی سی سی پی بہت ہائی ہے تو وہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی ڈیزیز اگریسو ہونی ہے. اگر وہ جب پریزنٹ ہو رہا تھا اس سے پہلے سے اسکن ناڈیولز بنے ہوئے ہیں، ناڈیولز آر سائن کہ اس کی سیویئر ڈیزیز ہونی ہے. تو جب وہ آتا ہی میرے پاس مارکرز کے ساتھ ہے کہ جو سائنس آف پور پروگنوسٹک سائنس ہے کہ یا وہ اشارہ کریں کہ اس مریض کی جو ڈیزیز ہے وہ تیز ہوگی یا سخت ہوگی. جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے سمپٹمس بھی آتے ہیں اسی طرح. تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز کے 6.5 HbA1c کی علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوگی، 8.5 کی علیحدہ ہوگی، 11 کی علیحدہ ہوگی. اسی طرح رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی جب پریزنٹیشن ہوگی تو ہم اس کے پروگنوسٹک سائنس دیکھتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز سیویریٹی کیا ہے، اس کے حساب سے اس کو ہٹ کرتے ہیں. ایم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیزیز کو 3 سے 6 مہینے کے اندر کنٹرول کر لیں. ہم وہ اچیو بھی کر لیتے ہیں، پر جب وہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو مریض کبھی کبھی دوائی چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں پہ پرابلم ہے. اچھا، اگر مستقل ابتدائی اسٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے اور مریض مستقل یہ لیتا رہے تو یہ جو لانگ ٹرم جوائنٹ ڈیفارمیٹی اور یہ ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں جوائنٹس، ان کو بھی کچھ روکا جا سکتا ہے؟ ایم ہمارا یہ، دیٹس واٹ وی ایم فار، کہ ہمارا کسی بھی بیماری میں ایک بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری کی پروگریشن ہوتی ہے، پھر ڈرگز ہوتی ہیں اور ڈرگز کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. فالو اپ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بیماری کنٹرول میں رہے، بیماری کی کمپلیکیشن نہ ہو. ایگزیکٹلی. ڈرگز اپنا کام کر رہی ہوں، اور اگر ڈرگز اپنا کام کر رہی ہیں تو ڈرگز کے کام کرنے کے ساتھ ڈرگز کا کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو. یا تو ڈرگز کام نہیں کری تو پھر ہم ڈرگز بدلیں اور وہ والی دیں کہ جو مریض پہ کام.
تو یہ 4 چیزوں پہ ہی آپ کا سارے کا سارا چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی تینوں موضوعات کے اوپر. اب پروگرام کے اختتام کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، عوام الناس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو شوگر، موٹاپے اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کے حوالے سے ٹیک ہوم میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ٹیک ہوم میسج تو میرا ایک ہی ہوگا کہ ہماری لائف سٹائل بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اب وی گیٹ بیک ٹو بیسکس. بیک ٹو بیسکس میں میری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو نیوٹریشن ہے اس کو بہتر کریں، کہ جیسی نیوٹریشن بہتر ہوگی، جو میں اکثر پلیٹ کا کانسیپٹ کہتا ہوں کہ آپ کی ویجیٹیبلس کو زیادہ کریں، فروٹس کو زیادہ کریں، فروٹ جوسز کو نہیں، فروٹس کو زیادہ کریں، ٹھیک. اور اس کے ساتھ پھر آپ جو پروٹین کا ایک پورشن لیں، اس کے ساتھ روٹی لیں. دیٹ وڈ ایکچولی سالو اے لاٹ آف پرابلمس، ڈائبٹیز کے بھی اور آپ کے اوبیسٹی کی بھی. روماٹائڈ اور ہر بیماری کے لیے ضروری ہے کہ جو دوائی آپ کو لکھی جائے کائنڈلی اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو تبھی چھوڑیں جب آپ کا ڈاکٹر اس کو آپ کو چھوڑنے کو کہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر 4 لوگ بیٹھتے ہیں، جب 4 لوگ اٹھتے ہیں تو ہم چاروں کے چاروں ڈاکٹر ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ڈیل تھنگس. جو کرونک ڈیزیزز ہیں اس میں اپنے معالج کی اجازت کے بغیر دوائیوں کے اندر چینجز مت کریں اور ان کو کنٹینیو کھاتے رہیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آخر میں ناظرین، میں ڈاکٹر اویس نعیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انتہائی مصروف دن ہونے کے باوجود انہوں نے ان تینوں بلکہ اہم موضوعات کے اوپر بڑی دلچسپ اور اچھی معلومات پر مبنی گفتگو اتنے سادہ فہم الفاظ میں آپ کے ساتھ کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.